जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट वीडियो और जिसमें डिबेट की गई है आरजू काजमी और मौलाना साजिद रशीदी के बीच, जिसमें इस्लाम में महिलाओं की क्या स्थिति है और महिलाओं को क्या हक है। और इसी पे आरजू काजमी ने जब पूछा कि क्या महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है, बेहतर हुर मुस्लिम पुरुषों के लिए है तो महिलाओं के लिए क्या है, तो मौलाना साजिद रशीदी ने जवाब देते हुए ये कहा है कि कैसे आपको, अगर आप वहां जाओगी तो वहां आप उन हुरों की सरदार होंगी और आपके सोहर वही होंगे। तो कैसे ये बड़े ही मिथ्यापूर्ण और हास्यास्पद जवाब देते हुए साजिद रशीदी जी ने अपना पक्ष रखा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा के घूमेंगे। और हमारे यहाँ तो मौलवी बहुत कहानियां बताते हैं 72 हूरों की कि किस तरह की होंगी, ऐसी हसीन होंगी, ऐसी होंगी। तो मतलब ये तो बड़ी नाइंसाफी। ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल मुझसे नहीं बनता। ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी। का नक्शा खींचा गया है हमारे यहाँ कि वहां पे शराब मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी। वो भी तो एक अय्याशी का ही अड्डा हमें लगेगा या नहीं? वो भी तो सिर्फ यही बताया गया है कि मर्दों को 72 हूरें मिलेंगी, ऐसी लंबी होंगी, ऐसी होंगी, वैसी होंगी, 100 कपड़े पहने होंगे फिर भी बॉडी नजर आएगी। मौजूद है इंटरनेट पे मौलाना तारिक जमील बता रहे हैं, और शराब वहां भी पीने का कहा गया है। बाकी यहूदियों की अगर आप बात कर रहे हैं तो बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो यहूदियों ने बनाई है, बहुत से साइंस के काम ऐसे जो यहूदियों ने किए। उतने काबिलियत काश मुसलमानों में होती तो बड़ी अच्छी बात थी। तो सिर्फ उनके एक रिलीजन के अलग होने से इतनी नफरत क्यों? मैं और आप जिस पे बात कर रहे हैं ये भी यहूदियों का ही बनाया हुआ है। तो यहूदियों की हम मेडिसिन खा सकते हैं, उनकी साइंस की हर चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल यूज कर सकते हैं, लेकिन यहूदियों को हम क्यों बुरा भला कहते हैं? और वही जो जन्नत की मैंने बात की, तो वहां पे तो कुछ और बताया ही नहीं कि औरतों के लिए क्या है जन्नत में। क्या शॉपिंग मॉल है, क्या लाइब्रेरी है? कुछ है? सिर्फ 72 हूरों का जिक्र है, शराब का जिक्र है, ड्राई फ्रूट होगा, फल होंगे और 72 हूरों के साथ रहते रहेंगे। और कितने मौलाना हमारे यहाँ के हैं जो बताते हैं कि कितनी ताकत आ जाएगी मर्दों में। तो ये सब कुछ क्या अय्याशी नहीं है? और अगर वो जो है सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस अगर उस चीज को लेकर आ रहे मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जहां पे सारी दुनिया का मुकाबला कर सके साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, तो वो आप कह रहे हैं कि गलत है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। दीन जो है अल्लाह के हुक्म को मानने का नाम दीन ये है कि अगर अल्लाह ने कह दिया नमाज पढ़ो तो नमाज का पढ़ना दीन। अगर अल्लाह ने ये कह दिया कि नमाज फला वक्त में ना पढ़ो तो उस वक्त नमाज का ना पढ़ना दीन है। 30 दिन के रोजे रखना ये दीन है, लेकिन अल्लाह ने कहा कि ईद के दिन रोजा नहीं रखना तो उस दिन रोजा ना भी दीन है। अब समझ लीजिए इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो दीन जो है अल्लाह के हुक्म का नाम है। अगर दुनिया में कुरान ने शराब पर पाबंदी लगाई है, शराब को हराम कहा है, तो शराब दुनिया में हराम है। और अगर कुरान ये कहता है कि जन्नत में जाने के बाद इंसान को शराब तहूर कहा है, उसको शराब तहूर का मतलब पाक पानी, हराम पानी नहीं, नापाक पानी नहीं, ऐसा पानी नहीं जिससे आदमी बहक जाए, ऐसा पानी नहीं जिससे नशे में आ जाए, ऐसा पानी नहीं जिससे फिर आदमी अय्याशी करे। शराबन तहूरा कहा है कुरान। तो शराबन तहूरा अगर अल्लाह जन्नत में जन्नतियों को देगा तो उस पर मैं समझता हूँ उस पर तो एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि दीन तो अल्लाह की मानने का नाम है। जब हमने दुनिया में अल्लाह की बात को माना है, अल्लाह चाही जिंदगी गुजारी है, कुरान चाही जिंदगी गुजारी है, और जन्नत में जाकर अगर हमें अल्लाह उसका बदल दे रहा है, उसका सवाब दे रहा है, उसकी जजा दे रहा है, तो उस पर तो एतराज नहीं होना चाहिए मुसलमान को। गैर मुस्लिम अगर इस तरह की बात कहे कि ऐसा क्यों है, तो उसका जवाब तो समझ में आता है, एतराज तो समझ में आता है।
لیکن ایک مسلمان یہ کہے کہ ایسا کیوں اور دنیا میں ایسا کیوں نہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں ایک بات کہوں گا کہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے جب تک آدمی قرآن کو صحیح نہیں سمجھے گا, قرآن کو صحیح نہیں پڑھے گا, حدیث کو صحیح نہیں سمجھے گا, حدیث کو نہیں پڑھے گا, اس وقت تک یہ چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. دوسری بات, محمد بن سلمان نے دنیا میں شراب کو جائز قرار دیا ہے. قرآن کہتا ہے شراب ناجائز ہے, قرآن کہتا ہے جوا ناجائز ہے, اور محمد بن سلمان دنیا میں کہتا ہے کہ جوا جائز ہے. تو آپ مجھے بتائیے قرآن کی مخالفت کون سا دین ہے؟ قرآن کے خلاف عمل کرنا یہ کون سا دین ہے؟ آپ مجھے بتا دیجئے. آپ بھی مسلمان ہیں, اگر آپ مجھے اس بات کی تائید کر دیں, مجھے بتا دیں کہ نعوذ باللہ قرآن سے الگ کوئی زندگی دین ہو سکتی ہے تو مجھے بتا دیجئے. ہم نے تو آج تک یہ پڑھا ہے کتابوں میں, اور قرآن میں بھی یہ ہے کہ جو قرآن کی زندگی پر عمل کرے, قرآن کی بات پر عمل کرے, وہی دین ہے. اور حدیث چونکہ قرآن سے نکلی ہوئی بات ہے, یعنی اللہ کے رسول نے وہی فرمایا جو قرآن نے کہا ہے. حدیث قرآن کی تفسیر ہے, یعنی حدیث قرآن کا ٹرانسلیٹ ہے. تو آپ اس کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی حدیث کو میں نہیں مانتا؟ چلیے آپ حدیث کو نہیں مانتے, قرآن کو تو مان لیجئے. قرآن میں کہا ہے کہ شراب حرام ہے, قرآن میں کہا ہے جوا حرام ہے, قرآن میں کہا ہے فلم دیکھنا حرام ہے. آپ تو سنیما گھر کھلوانے, آپ تو شراب پینے کی اجازت دے رہے ہیں, تو کون سے مسلمان ہیں بھیا؟ آپ مجھے بتا دیجئے. آپ حدیث کو مت مانیے, چلیے نہیں مانیے, قرآن کو تو آپ مانیں گے. قرآن میں کہاں جائز ہے شراب؟ قرآن میں کہاں جائز ہے جوا؟ قرآن میں کہاں جائز ہے طوائف کے ساتھ جو ہے اس کا مجرا دے, اس کے ناچ گانے دیکھنا کہاں جائز ہے؟ مجھے بتا دیجئے. قرآن میں کہاں جائز ہے کہ عورتیں جو ہے برقع چھوڑ کر جو ہے ایسے ہی کھلم کھلا پھرتے ہیں؟ دوسری بات, آپ نے یہودی کے بارے میں کہا کہ صاحب ٹیکنالوجی تو آپ استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کو برا مانتے ہیں. میں یہودی کو بحیثیت ریلیجس برا نہیں مانتا, میں یہودی کو اس لیے برا مانتا ہوں چونکہ ان کی جتنی پالیسیز ہیں وہ سب اسلام اور مسلمان کے خلاف. سپوز کیجیے, میں ایک بہت بڑی بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں آپ کے چینل پہ. آپ نے 9/11 کا نام سنا ہوگا, بڑا مشہور واقعہ ہے. 9/11 یہودیوں کی دین تھی اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کی. 9/11 کو سچا واقعہ نہیں ہے, 9/11 گھڑا ہوا واقعہ ہے, یہ صرف اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کی. اور ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے, کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں نے جب اسلام کو ختم کرنے کی پوری طاقتیں لگائیں اور وہ اسلام کو ختم نہیں کر پائے, قرآن کے نسخے تک انہوں نے جلانے کی کوشش کی. جب انگریزی حکومت تھی, پاکستان بھی انگریزی حکومت کے اندر آتا تھا, پاکستان بھی جب متحدہ, یوں کہیے کہ متحدہ ہندوستان تھا, تو اس وقت انگریز نے قرآن کے نسخے تک جلانے کی بات کی اور جلائے بہت ساری جگہوں پر. جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن کو جلانے سے بھی اسلام ختم نہیں ہو رہا ہے, تو انہوں نے پھر یہ چال اپنائی کہ مسلمانوں کے اندر اوریانیت, فحاشی اور ایسی چیزیں مسلمان کی زندگی میں پیدا کی جائیں تاکہ اسلام کی جو روح ہے وہ مسلمان کے اندر سے ختم ہو جائے. آج وہی ہو رہا ہے, مسلمان ہے لیکن روح اس کے اندر اسلام کی نہیں, آج اس کے اندر روح یہودی اور عیسائیوں کی ہے. آج وہ سارے کام کر رہا ہے جو یہودی اور عیسائی کر رہے ہیں. مسلمان چوری بھی کرتا ہے, مسلمان زنا بھی کرتا ہے, مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے, مسلمان شراب بھی پیتا ہے, مسلمان گالی بھی دیتا ہے, مسلمان اپنے پڑوسی کو ستاتا بھی ہے, مسلمان اپنے بھائی کا مال بھی کھاتا ہے. آج پھر انہی مسلمانوں کا ایگزامپل دے کر اسلام کو لوگ برا کہتے ہیں. آپ یہ بتائیے, میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, حالانکہ میں چونکہ آپ کا پینلسٹ ہوں مجھے سوال کرنے کا حق نہیں, لیکن میں کرتا ہوں. پاکستان میں جتنی جہادی تنظیم ہیں وہ کیا جہاد کر رہی ہیں؟ آپ مجھے بتا دیجئے. جہاد میں بھی آپ سے نہیں, بالکل غلط کر رہی ہیں. میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ غلط کر رہی ہیں. جو جہادی تنظیمیں ہیں وہ بالکل غلط کام کر رہی ہیں. لیکن آپ نے وہ مجھے 72 حوروں والی بات نہیں بتائی کہ وہ 72 حوروں کا جو بتایا گیا ہے مردوں کے لیے وہ کیا ہے. کیا وہ عیاشی نہیں ہے وہاں پہ؟ اور تو کچھ نہیں بتایا کہ نہ شاپنگ مال ہے نہ لائبریری ہے. عورتوں کے لیے کیا ہے؟ فار ایگزامپل میں بہت اچھے کام کرتی ہوں, سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں, میں جنت میں جاؤں گی, مجھے وہاں کیا ملے گا؟ آپ جنت میں ان 72 حوروں کی سردار ہوں گی, اور جو شوہر آپ کی زندگی میں تھے وہی شوہر آپ کے وہاں بھی رہیں گے. اگر آپ
آپ کے شوہر بھی اچھے کام کرتے ہوں گے. اگر دونوں آدمی جنت میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے آپ ان حوروں کی سردار رہیں گی. اور دیکھیے وہ عیاشی نہیں ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ پھر وہی بات آتی ہے جیسے میں نے جواب دیا کہ یہ دنیا کے اندر ان اچھے اعمال کی جزا ہے, ان اچھے اعمال کا سب. وہاں عیاشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی. دیکھیے وہاں جو ہے شہوت جیسے دنیا میں آدمی پوری کرتا ہے, وہاں شہوت کا وہ طریقہ نہیں ہوگا. نہ وہاں کوئی ناپاکی ہے, نہ وہاں کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں ہے, نہ وہاں آدمی کا من اس طرف جائے گا. وہاں تو جنتی صرف ایک چیز کو سوچے گا کہ اللہ کا دیدار مجھے کب ہوگا, اللہ کا دیدار نہیں مجھے کب ہوگا. مولانا صاحب, مردوں کے لیے 72 حوریں اور عورتوں کے لیے وہی والا شوہر جو یہاں پر ہے, یہ تو بڑی غلط بات ہے. عورتوں کو بھی تو اچھا کوئی چوائس دیجئے نا, عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھیے. کیا عورتوں کا دل نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ عورتوں کے لیے وہی شوہر, اگر شوہر کے ساتھ نہ بنتی ہو, بے شک بہت نیک ہو, لیکن اس دنیا میں شوہر نہ پسند ہو, کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے گزارا کر لیا, وہاں جا کے پھر وہی گلے پڑ جائے گا. یہ تو عجیب سی بات ہے. اور اچھا آپ لوگ 72 حوریں لے کے گھومیں گے, اور ہمارے یہاں تو مولوی بہت کہانیاں بتاتے ہیں 72 حوروں کی کہ کس طرح کی ہوں گی, ایسی حسین ہوں گی, ایسی ہوں گی. تو مطلب یہ تو بڑی ناانصافی ہے. دیکھیے یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا, یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا. یہ سوال آپ اللہ سے کیجئے جس نے جنت میں مسلمان کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں. یہ سوال اللہ سے بنتا ہے, کیونکہ نعوذ باللہ میں تو دین کا خالق نہیں ہوں. میں تو قرآن, اللہ نعوذ باللہ میں نے قرآن نازل نہیں کیا. قرآن اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ نے یہ چیزیں قرآن میں بتائی. تو اب یہ سوال تو مجھ سے نہیں بنتا کہ صاحب جنت میں میرے لیے کیوں ایسی چیز نہیں ہے. جنت میں نہیں ٹھیک, اچھا نہیں ٹھیک ہے, میں آگے بڑھتی ہوں. میں آپ سے لاسٹ کوشچن یہ کروں گی کہ جیسے کہ بہت ہمارے یہاں تبلیغ کی جاتی ہے, زبردستی کی تبلیغ مسلمان کر رہے ہیں کسی کو, تو جس کو بھی کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کا, ان کے مذہب والے مارنے کے لیے نہیں آ جاتے اگر کوئی مسلمان ہو جائے. لیکن اسلام میں اگر کوئی اسلام چھوڑنا چاہے اور کسی اور ریلیجن میں جانا چاہے, یا کہیں بھی نہ جانا چاہے کہ بس میں نے آج سے کوئی ریلیجن فالو نہیں کرنا, تو ہمارے یہاں سب اٹھ جاتے ہیں مارنے کے لیے کہ نہیں جی یہ تو اس کو تو مار دینا چاہیے, بلاسفیمی لا اور اس طرح کی کئی چیزیں جو ہے نکال رکھی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اسلام نے وہ آزادی کیوں نہیں دی ہے کہ کوئی اس میں سے نکل بھی سکتا ہے؟ جب آ سکتا ہے تو جانے بھی دیجئے. کون کہتا ہے اسلام میں آزادی نہیں ہے؟ اسلام قرآن یہ کہتا ہے لکم دینکم ولی دین. لکم دینکم ولی دین کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں اپنے ملک کی بات کروں, ہندوستان میں جیسے ہر آدمی کو اپنے ریلیجن پر, اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے, ایسے ہی قرآن نے کہا ہے لکم دینکم ولی دین. ہر آدمی کو آزادی ہے اپنے دین پر عمل کرنے کی. آپ اور یہ بھی کہا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. نہ دین میں لانے کے لیے زبردستی ہے, نہ دین میں اگر کوئی آدمی چلا جائے اس پر زبردستی کرنے کا کسی کو حق ہے. قرآن نے صاف کہا ہے. تو اگر کوئی آدمی قرآن کو نہ مانے اور پھر کسی پر زبردستی کرے تو اس میں نہ تو دین کا کوئی معاملہ ہے نہ قرآن کا کوئی معاملہ ہے. یہ تو میری اپنی اچھا ہے, میں کر رہا ہوں اپنے من سے یہ ساری باتیں. دین اسلام نہیں کہتا. دین اسلام تو یہ کہتا ہے جو اسلام کو ماننا چاہے وہ اسلام کو مانے, جو اسلام کو نہیں ماننا چاہتے وہ اسلام کو نہ مانے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. دین اسلام نے یہ تھوڑا ہی کہا کہ تلوار لے کے ان کی گردن اڑا دو آپ. کیا جتنی بھی جنگیں صحابہ کرام کے زمانے میں, اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوئی ہے, ایک جنگ مجھے آپ ایسی بتا دیجئے وہ جنگ جو ہے دفاعی نہ ہو. ساری جنگیں دفاعی, یعنی جب اٹیک ہوا تو اس کو بچاؤ کے لیے, ایسا نہیں کہ مسلمان پڑھ کر گئے ہوں اور جا کے سر قلم کر دیے ہوں نعوذ باللہ غیر مسلموں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ دعوت ضرور دی ہے, اللہ کے نبی نے بھی دی ہے. تمام اس وقت کے بادشاہوں کو اللہ کے نبی نے خطوط بھیجے ہیں کہ بھئی میں اللہ کا رسول ہوں, آپ مجھے مان لیجئے, اللہ کو مان لیجئے, اور یہ دین سچا ہے. تو دعوت دینا الگ کام ہے, لیکن جو آدمی اسلام نہ لائے یا مسلمان سے مرتد ہو جائے, اسلام کو چھوڑ دے, اس پر زبردستی کرنا یا اس کی گردن قلم کرنا یا اس طرح کی باتیں کرنا کہ اگر کوئی اس کی گردن قلم کر دے گا میں 50 لاکھ دوں گا, میں 50 کروڑ دوں گا, یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب